बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर अनीस अहमद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। नाज़रीन व सामीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, दूसरा अशरा चल रहा है। आप सबको मुबारक हो। आप लोग अपनी इबादत से ज़ाहिरी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमने कल बात की थी इबादत के हवाले से कि हम जो इबादत करते हैं उसका मकसद क्या है और क्या अहमियत है। आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे जिहाद के बारे में। जिहाद भी खुद में एक इबादत है। हम दीन के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि जिहाद से क्या मुराद ली गई है। और हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि दीन में जिहाद से क्या मुराद ली गई है और इसकी क्या अहमियत है दीन में। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जिहाद का जो मादा है जहादा, उसका आसान सा मफ़हूम ये है कि एक शख्स या एक जमात का अपनी जानिब से हर वो कोशिश करना जो उनके हदफ या मंजिल के हुसूल के लिए ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पे आपको एक इम्तिहान के अंदर रियाजी में या किसी मजमून के अंदर आला नंबर हासिल करने हैं, तो आप दिन रात लग कर के जब मेहनत करें तो ये रियाजी के नंबरों का जिहाद है। गोया लफ्ज़ का जो मफहूम है लुगत के अंदर, वो एक्सट्रीम एफर्ट या स्ट्राइविंग का है। कुरान करीम ने इस लफ्ज़ को जगह जगह इस्तेमाल किया है। 40 से ऊपर मकामात पे जिहाद की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, और जो बात उसमें हमारे सामने आती है वो बड़ी आसान सी है, और वो ये है कि अल्लाह ताला के दीन के क़याम और माशरे के अंदर अदले इज्तिमाई के क़याम के लिए, मारूफ के क़याम के लिए, भलाई के क़याम के लिए, बुराई के मिटाने के लिए जो जद्दोजहद की जाएगी उसका नाम जिहाद है। चूँकि आपने आगाज़ में ये बात फरमाई कि हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रोज़ा एक हैसियत से जिहाद की हैसियत रखता है। वो इस तरह से कि आदमी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है कि अपनी भूख, प्यास, ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के लिए रोक के रखे, और इसके साथ साथ अपने नेकी के मामलात में, खैरात के मामलात में, भलाई के मामलात में जितना इजाफा करता है इजाफा करे। चुनांचे रमज़ान में लोग दिल खोल के खैरात भी करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा तक़सीम करते हैं। वो सारे काम जो भलाई के हो सकते हैं करते हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये वो आम तसव्वुर है, लेकिन दौरे हाजिर में कम से कम गुज़िश्ता 20 साल के अरसे में जिहाद की इस्तिलाह को एक ख़ास मानी तक महदूद कर दिया गया है, और वो मानी भी वो है जो हमारे करम फरमाओं ने जो मगरिब में या मशरिक़ में पाए जाते हैं, अपने ज़हन में सोच करके इसके मुतय्यन कर दिए। अंग्रेज़ी में उस जिहाद को जो मैंने अभी आपके सामने रखा, जब भी बयान किया जाता है तो उसके साथ एक दुमछल्ला लग जाता है। वो दुमछल्ला है टेररिज्म, वायलेंस, जो तशद्दुद का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। तो ये गुज़िश्ता 20 साल से जिहाद की इस्तिलाह को इस मानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो है कि जो शख्स दहशत गर्द हो, क़ुव्वत का इस्तेमाल करे, खून खराबा करे, उसको मगरबी अबलाग आम्मा और उस पर ईमान लाने वाले हमारे अपने नाम नहाद मशरक़ी सहाफ़ी और अबलाग आम्मा के नुमाइंदे वो इस्तिलाह को इस माने में इस्तेमाल करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जिहाद का वसी तर मफ़हूम जो मैंने आगाज़ में आपके सामने रखा, वो कुरान करीम में अगर तलाश किया जाए तो उसे मैं महज 4 मिसालों से वाज़ेह कर सकता हूँ। पहली मिसाल हमें ये मिलती है, कुरान पाक ये कहता है सूरह आल इमरान में कि तुम्हें क्या हो गया है कि वो लोग
جو غلام بنا لیے گئے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے جن پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، جن کے انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کون ہماری امداد کرے گا اور اللہ سے مدد کب آئے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسے افراد کے لیے جدوجہد کرنا جو غلام بنا لیے گئے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیٹ کر دیے گئے ہیں، ان افراد کے لیے جہاد کرنا تم پر فرض کر دیا گیا۔ گویا کہ قرآن کریم نے ایک مفہوم یہ دیا ہے کہ جہاد سے مراد مظلوم اور مصیبت زدہ افراد کے حقوق انسانی کی بحالی، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا مفہوم قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کر رکھا ہے، لا لیسنس ہے، جان محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، راستے محفوظ نہیں ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے، کھانے پینے کا سامان موو نہیں کر سکتے، ایسے افراد کے خلاف جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر نارمل لائف، عام زندگی بحال ہو سکے اور ان تک کھانے پینے کے غذائیں، سفر کی سہولت، تحفظ فراہم ہو سکے۔ اس کا نام ہے قرآن کریم کے اندر جہاد، اور الفاظ یہ ہیں کہ قتال کیے جب تک کہ فتنہ دور نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے گا۔ دین سے مراد لا اینڈ آرڈر۔ تیسری جگہ قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ کیا جو لوگ جن کو اجازت دی گئی ہے جہاد کرنے کی، ان کو اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جن مقامات پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں کے اندر جس نے کہ یہ 4 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ مقامات جہاں پر سومیہ یعنی گرجا، چرچ، مندر، مسجد اور عبادت گاہیں، یہ 4 الفاظ استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ یہ جگہیں تباہ کر دی جاتی، زمیں بوس کر دی جاتی۔ گویا کہ جہاد کا جو چوتھا مقصد قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ ان مقامات کا تحفظ ہے جن میں محض مسجد نہیں ہے، مسجد چوتھا نام ہے۔ پہلے کہا گیا ہے کہ چرچز، سنگوگ، ٹیمپلز اینڈ ماسک، یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کا۔ گویا کہ جن مقامات پر اللہ کا نام لکھا جاتا ہے وہ چاہے چرچ ہو، مندر ہو، گرجا ہو یا مسجد ہو، ان کو تباہ کر دیا جاتا اگر جہاد کے ذریعے لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں امداد نہ کی جاتی۔ گویا یہاں پر بھی جو ریلیجس اور کلچر رائٹس کہلاتے ہیں اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے یہ جو 4 موٹے موٹے مقاصد قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، ان میں کہیں پر ٹیررزم ہے، خوریزی ہے، دہشت گردی ہے، وحشیت ہے، کیا چیز ہے؟ یعنی اگر صرف کوئی شخص بغیر تعصب قرآن کریم کا مطالعہ کر لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن جہاد جو ہے وہ ایک ایسا اصلاحی عمل ہے جس میں معاشرے میں صلح اور امن، جو لوگ مظلوم کشمیر میں دیگر مقامات پہ بنا دیے گئے ہیں کہ انہیں قید کر دیا گیا ہے مہینوں سے، ان کی آزادی کے لیے کوشش، اور جہاں کہیں بھی دینی عصم ادا کی جا رہی ہیں، عبادات کی جا رہی ہیں، ان مقامات کے تحفظ کے لیے۔ ساتھ ہی قرآن کریم یہ واضح کر دیتا ہے، اور وہ بھی قرآن کا مفہوم ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ بات کہتا ہے کہ کیا تمہاری نگاہ میں وہ لوگ جو حرم کعبہ میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، وہاں پہ متکفین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سے جہاد کرتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کی نگاہ میں قطعاً برابر نہیں ہے، بلکہ وہ جو لوگوں کے حقوق کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اعظم و درجہ، ان کا درجہ بلند ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے تصور پایا جاتا ہے کہ میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا اور نفس کے خلاف ضربے لگا رہا ہوں، یہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں
لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ صبر قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس ذاتی جہاد کے مقابلے میں جو ہم اہمیت دیتے بلند ہے اللہ کی نگاہ میں، اور جو بات قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہے، اس سے سچی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. حق و سچ وہی قرآن پاک کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی مغربی ممالک میں جہاد کے ساتھ ٹیررزم کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مسلم کنٹریز میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو جہاد کو صرف جنگ تک محدود کر دیا گیا ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے. آپ نے آخر میں بات کی ذاتی جہاد کی کہ اپنے نفس کا انسان جب تو اس طرح اور خاص طور پہ خواتین تو جنگ میں نہیں شرکت کر سکتی اس طرح سے، تو اور کون سے طریقے ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جہاد کے برابر آتے ہیں؟ دیکھیے میری بات بڑی واضح نہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا ہم نے تصور بنا لیا ہے یہ جہاد ہی بڑا جہاد ہے، یہ غلط ہے. کریم اس کی کہتا ہے تو لوگ مسجد حرام کی کا کام کرنا اس جہاد کے برابر نہیں ہے. تو انسانی حقوق کی بحالی کے لوگ رہے ہیں اور اس میں وہ جانے کھپا رہے ہیں، تو یہ کہنے کا تھا. لیکن جو شمی طور پہ تزکیہ نفس جہاد کی ایک شکل ہے، نماز جہاد کی ایک شکل ہے، روزہ جہاد کی ایک شکل ہے، حج جہاد کی ایک شکل ہے. ہر ایک کے اندر انسان غیر جدوجہد کر رہا ہے، اور ایسے ماحول میں جہاں پر بے حیائی فحاشی پھیلائی اور ان حدود کا خیال رکھنا، جو باؤنڈریز اس نے طے کی ہیں ان کی پیروی کرنا، یہ بھی جہاد کی شکل ہے. یعنی جہاد ایک وسیع تصور ہے جس کو ہمارے ہاں جنگ غلط ہے، نہ یہ محض قتال ہے، نہ یہ محض جنگ ہے، اور نہ یہ کوئی دہشت گردی ہے، بلکہ یہ زندگی کے سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جا کر کے اور جو کوئی نفس جہاد نہیں کر سکتا، جو آپ نے بات کہی کہ خواتین پہ نہیں ہے اور اس کا درجہ وہی ہے اس کے کہ وہ جا کر کے میدان جہاد میں حصہ لیں، وہ اپنے مال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اپنے گھر کے تحفظ کے ذریعے اسی اجر کے مستحق بن سکتی ہیں جو اجر ایک شخص میدان میں ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں برا سلوک نہیں کرنا. سورہ انفال میں آتا ہے کہ ان سے لڑو، یہاں تک میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس آیت کی کیا وضاحت ہے؟ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلموں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی آپ اگر وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف جہاد کیجئے جب تک کہ لا اینڈ آرڈر، عدالت اجتماعیہ، یعنی وہ اجتماعی نظام جو عدل کا ہے، وہ مکمل طور پہ قائم نہ ہو جائے.
دین کے نفاذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان باقی رہیں کوئی باقی نہ رہے. دین کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ہمیشہ غیر مسلم رہے ہیں. مدینے میں رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، تو جب وہ رہیں گے تو ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے مسلمانوں کے، اور جس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کر وہ مسلم ہو. اس لیے اسلامی تک جدوجہد کیجیے جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے. اس فتنے کرنے والے مسلمان ہوں جب بھی نہ ہوں جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ ایک جنرل اپلیکیشن ہے، اس کا خطاب محض کفار کے ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں مسلمانوں کے حوالے سے، تو مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، چاہے ہم فلسطین کی بات کریں، سیریا کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں. تو آج کے دور میں جہاد کی کتنی ضرورت ہے، اور کیا مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے تھا جب اس طرح کے مظالم شروع ہوئے تھے؟ دیکھیے، مسلمان نکلے بھی اور آج بھی نکلتے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں، فلسطین کی آپ نے ذکر کیا، جب 1948 میں زائونسٹ نے، صہیونیت پسند یہودیوں نے مقامی مسلمان فلسطینیوں پر، جن میں بعض جگہوں پہ عیسائی بھی شامل تھے، حملہ کر کے ان کو نکالنا چاہا اور ان کو قتل کیا، تو مصر کی تحریک اسلامی کے سربراہ حسن بنا شہید نے خود قیادت کی. شام کے اخوان کے رہنما شیخ مصطفیٰ السبائی نے خود قیادت کی، اور یہ لوگ اپنے لشکر لے کر کے وہاں پہنچے. جو ان کو روکنے والے تھے اس کام سے وہ خود مسلمان ہی تھے، ان ممالک کے وہ فرما روا جن کے نگاہ میں یہ کرنا درست نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگ نہ نکلے ہوں. کشمیر کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے جہاد میں بے شمار افراد مختلف ممالک کے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں، جا کر کے خود پاکستان سے بے شمار نوجوان، سرحدیں جب تک کھلی ہوئی تھیں، گئے ہیں، جا کر کے انہوں نے جانیں پیش کی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ یہ کام نہ کیا گیا ہو. لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر کسی بنا پر آپ فزیکلی جہاد نہیں کر سکتے تو کیا ابلاغ عامہ، کیا آپ کا قلم، کیا آپ کی زبان، کیا آپ کی فکر، کیا آپ کی سوچ، کیا آپ اس طرح کے نغمے، اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے مباحثے اور مکالمے جن کے اندر اس موضوع کو اٹھایا جائے، اور ایک دفعہ نہیں مسلسل اٹھایا جائے حتیٰ کہ پوری دنیا میں اس کی آواز گونج اٹھے، یہ وہ کام ہے جو ایک شخص بآسانی، وہ ایک خاتون ہو یا ایک مرد ہو، اس کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں کی جا سکتی. لیکن لازمی طور پہ یہ مسلمان ریاستوں کا بھی فرض ہے، اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، اگر قانون یا ملک کا دستور الاؤ نہیں کرتا کہ وہ جا کے حصہ لے سکیں، کم از کم مدد کر سکتے ہیں، ان کے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک فضا پوری بنا سکتے ہیں. ان سارے کاموں پر کوئی بندش کبھی نہیں لگ سکتی، الا یہ کہ لوگ سو جائیں، ضمیر مردہ ہو جائیں، ان کے کان بہرے ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور وہ ان معاملات میں بالکل الگ ہو کر بیٹھ جائیں، محض اپنی ذات ان کا مرکز بن جائے. تو اگر ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے اور اس کے مرکز اپنی ذات ہو گئی ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آج بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں لاکھوں کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جن کے دل بے چین ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ فزیکلی بھی حصہ لیں، لیکن کم از کم اگر وہ کسی بنا پہ فزیکلی نہیں جا سکتے تو جو ذرائع موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، آپ سے اسپیسیفک بات کی ہے میں نے، کہ قلم کا ذریعہ ہے، زبان کا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا ہے، حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، یونیورسٹیوں میں، اداروں کے اندر ان موضوع پر مقابلہ ہو مضامین کا، اس پہ ڈیبیٹس ہوں، اس کے اندر ریلیز ہو، کیمپس کے اندر ریلی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ریلی لے کے نکلیں سڑکوں کے اوپر اور ٹریفک کو جام کریں، بلکہ آپ اپنے کیمپس کے اوپر
ان موضوعات پہ ریلیز کریں. یعنی بے شمار وہ ذرائع جو ہر لحاظ سے دستوری ہیں، پرامن ہیں، مؤثر ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابلاغ عامہ کی بات کی، مختلف قلم سے لکھنے والوں کی بات کی. ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ طلبہ و طالبات اگر اپنا کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہیں تو وہ کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سلگتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دل بھی دکھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ یہ سیکھیں کہ جو قلم کا استعمال انہیں کرنا ہے اس کی بنیاد حق و صداقت اور تحقیق پر ہو. اسلام جذباتیت کو پسند نہیں کرتا، تحقیق کو پسند کرتا ہے. بلا شبہ جو مسائل ہیں وہ فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، میانمار کا ہو، فتانی کا ہو، افریقہ کے بہت سے علاقوں کا ہو، ان سب کے اندر آپ کے پاس بالکل بات پر مبنی آپ کا تجزیہ، اس تجزیے کے ساتھ آپ کا نتیجے کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں اچیو کرنا، اس سے ٹارگٹ آپ کا. اگر یہ ترتیب ہے آپ کی فکر میں، آپ کے کام میں، تو یہ جہاد ہے اور اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے ابلاغ عامہ میں خاص طور پہ جو بچیاں اور بچے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ان کی جو بات بھی ہو وہ محض جذباتی نہ ہو، بلکہ اس کی بنیاد تحقیق اور تصدیق ہو، اور اس چیز کو وہ جن جن مقامات تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. فرض کیجئے کہ ہمارے ملک کے 90% اخبارات اور رسائل جو ہیں وہ نام نہاد ترقی پسند سیکولر اور ماڈرنسٹ افراد کے ہیں، اور آپ نے ایک مضمون لکھا اور بھیجا، نہیں تباہ ہوا. آپ دوسرے کو بھیجیے، آپ بقیہ 5 کو بھیجیے. کسی ایک جگہ مضمون تباہ ہوگا ضرور. صرف یہ ہے کہ آپ کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. یہ خیال کہ مضمون بھیجا آپ نے، خط لکھا، اگلے دن چھپ گیا، یہ ایک خام خیالی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا کے اندر. تو اگر آپ کے اپنے ملک کے رسائل نہیں ایسا کرنے دیتے تو کس نے روکا ہے آپ کو کہ جو مغرب کے بڑے مشہور اخبارات اور رسائل ہیں وہاں اپنا بھیجیں؟ اور اگر آپ کا مضمون ڈاکومنٹڈ ہے، تحقیق پر مبنی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ مخالفین بھی بعض اوقات اس بات کو چھاپنے پر آمادہ ہو جاتے. گویا ہمارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ اسلاموفوبیا ہے، فلاں ہے، تعصب ہے، کون کرے گا. نہیں، آپ کر کے دیکھیے پہلے، اور اس کی 50 مثالیں مجھے دکھائیے کہ ہم نے 50 جگہ یہ کیا اور یہ نہیں ہوا، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. لیکن جب تک آپ 50 جگہ ٹرائی نہ کر لیں، محض یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ ایک نے انکار کر دیا سب انکار کر دیں گے، تو یہ نہ جہاد ہے، نہ عقل ہے، نہ جذباتیت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہی اسی کے ساتھ اپنے ناظرین و سامعین کو بتاتی چلوں کہ ترکی نے ایک ڈرامہ شروع کیا تھا، ایک ہماری تاریخ کے حوالے سے، مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، جو سلیمان شاہ سے شروع ہو کر ارطغرل غازی نے جس کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے اس کو مزید فروغ دیا. اور یہ ہماری وہ تاریخ ہے جو ترکی نے اس طرح سے پریزنٹ کی ہے ہماری تاریخ کو، ہماری روایات کو، ہمارے مذہب کو، کہ آج وہ نوجوانوں میں نئی جہاد کی جدوجہد کی روح پھونک رہی ہے. اور یہ ڈرامہ میں بتاتی چلوں ناظرین و سامعین کو کہ پی ٹی وی پر روزانہ رمضان میں یہ لگ رہا ہے. آپ اسے ضرور دیکھیں، آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہم مسلمان کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور آج کی زندگی کا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ وہ کتنی مختلف ہے. اس وقت ایمان کس طرح سے ہمارے مضبوط تھے اور آج ہم کس جگہ پہ ہیں. اپنا معائنہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس رمضان کو اپنے لیے ایک پریکٹس بنا لیں کہ ہم وہ مسلمان بنیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کے لیے. بہت امید ہے کہ شکریہ. ہمارے سننے سوائے ایک تبصرے کے چھوٹے سے کہ جی جی یہ بہت نیکی کا کام ہے جس طرح آپ نے متوجہ کیا، لیکن اگر نیکی کا کام نماز تراویح کے بعد اس کا وقت رکھا جاتا تو وہ مفید ہو سکتا تھا. عین نماز کے وقت ایسے پروگرام کو رکھنا جس کو لوگ دیکھنا چاہیں گے ایک اچھی بات نہیں ہے. یہ محض ایک ایسی سوچ کا پتہ دیتی ہے جس میں کہ نماز کی اہمیت کو کم کرنا شاید ذہن میں ہو.
لیکن اگر اس کو ایسے وقت کیا جاتا جب لوگ نماز سے فارغ ہو کے دیکھ سکتے ہوں تو شاید زیادہ مفید ہوتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیٹ، میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، فیس بک پہ پی ٹی وی کا پیج موجود ہے PTV.PK. اس پیج پہ آپ جائیے، اس پہ آپ کو یہ ڈرامہ ملے گا اور آپ اس وقت دیکھیے جس وقت نماز کا وقت نہ ہو. خاص طور پہ رمضان میں تو آپ کو ہر حالت میں نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خاص طور پہ عبادات کا مہینہ ہے. بالکل صحیح بات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کل پھر سے آپ کو زحمت دیں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ چند نئے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین و سامعین، یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں رفا ریڈیو FM 102.2 پہ. اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں asmapakistan.tv اور edutv.hec.gov.pk پہ. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.